मैं खुदा का खादम PMC मिसी चैनल का ऑनर होते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अरसा दराज से PMC मिसी चैनल आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आता है। आज भी हमारे साथ बहुत ही अच्छी खुदा की खादमा, जिसको खुदा ने बरकत दी हुई है, हम सब आज के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दिन रोज़ों के हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम रोज़े रख रहे हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज जो भी खुदा का रूह बहन को बारे, वो खुदा के कलाम में से हमें सिखाएंगी। मसीह यीशु के जलाली और बबरकत नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। मेरा ईमान है आज शाम आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, ताकि खुदावंद जो भी हमारे साथ कलाम करे, जो बीज हमारी ज़िंदगियों के अंदर आज शाम बोया जाए, वो हमारी ज़िंदगी के लिए मुबारक और बाइस से बरकत हो। खुदाई कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे हजूर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है, क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ हैं। तो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावन तमाम तेरे बेटियों बेटों को तेरे सुपुर्द करते हैं। जितनी जाने आज ये कलाम को सुने, मुबारक और बाइस से बरकत ठहरे। खुदावन तेरे बंदा जवेद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके वसीला से ये हमें मौका बख्शा ताकि हम तेरे लोगों तक ये तेरे कलाम को पहुंचा सकें। और तू हमें हिकमत से रूह से मामूर कर, ताकि ये कलाम आज का जितनी जिंदगियां सुने, जिन जिन घरों के अंदर चले, खुदावंद तेरा कलाम बहुत सा बीज बोए खुदावंद, और बहुत सा फल आए उन जिंदगियों के अंदर। तो आज शाम इनको चुना और ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन। जी मेरे अजीजों, मसीह यीशु में आपको सलाम एक बार फिर। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस रसूल मत्ती की अंजील में से देखेंगे, उसकी 6 बाब और 16 आयत से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। और मैं खुदावंद के बंदा से दरख्वास्त करूंगी कि वो इसको पढ़ने में रहनुमाई करे, ताकि इस कलाम को बड़ी सफाई से हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि जब ये आप कलाम सुने तो आपकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद का बीज बहुत सा फल लाए। जो खुदा के कलाम में से हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 16 से 18 आयत तक। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम का पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को है रोज़े के मुताल्लिक, कि खुदावंद ने जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आज अपने कलाम को नाजिल किया, और हम सीखें कि रोज़ा कैसा रोज़ा हमें रखने की ज़रूरत है। आज जैसे ये हमारे इस महीने में हम रोज़े को मना रहे हैं और तमाम ज़िंदगियां रोज़ा रख रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रस्मात है, महीना जो है हमारा रोज़ों का चल रहा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें मिलता है कि तुम जब भी रोज़ा रखो, जब भी, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ जब रोज़ों का साल बाद महीना आए तब ही तुम रोज़ा रखना, नहीं, बल्कि तुम जब भी रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बिगाड़ो।
اپنی صورت کو ریاکار کی طرح، جو ریاکار ہوتا ہے وہ دو طرح کا شخص ہے، جو اپنی صورت کو بگاڑتا ہے، وہ جو اپنا دھیان، اپنا سوچ، اپنی خیال وہ غلط کی طرف رکھتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں اچھا جانتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری طرف دیکھیں۔ وہ ریاکار جو شرارتی جس کو کہا گیا ہے، وہ ریاکار جو کہتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ مجھ پر ٹھہری رہے، مجھے بس دیکھے، میری طرف نگاہ ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں ریاکاروں کی طرح نہیں بڑھنا، ہمیں شرارت کے مکے نہیں مارنے۔ میرے عزیزو، ہمیں روزہ کیسا ہماری زندگی کے اندر روزہ ہونا چاہیے، آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے، جب روزہ رکھے تو ہم اپنی صورت کو نہ بگاڑیں، بلکہ کیا کریں، اپنے سر میں تیل ڈالیں اور اپنے منہ کو دھوئیں، اپنے آپ کو تازگی میں لے کر آئیں۔ جب ہم اپنے آپ کو تازہ کرتے ہیں تو جو ہمارا آسمان پر باپ بیٹھا ہے، جو پوشیدگی میں بیٹھا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہم پر نگاہ کرتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، پرکھتا ہے کہ ہم نے کیسا روزہ رکھا ہے، کیا جیسا ہمارا خداوند چاہتا ہے کیا ہم ویسا ہی روزہ رکھتے ہیں یا اسے ہٹ کر روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر کیسا روزہ ہونا چاہیے، اور دوسروں کے لیے تاکہ ہم باعث سے بھر کے ٹھہر سکیں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے مبارک ٹھہر سکیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھیں گے تو جو ہمارا آسمان پر باپ بیٹھا ہے وہ ہمیں کیا کرے گا، محبت دے گا، پیار دے گا، اطمینان دے گا، سکون دے گا، تسلی دے گا، کیونکہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے مبارک اور باعث سے برکت بنو۔ جب ہم دوسروں کے لیے مبارک بنتے ہیں تو جو ہمارا آسمان پر باپ بیٹھا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہماری جو مشکلاتوں میں سے، ہمیں پریشانیوں میں سے نکالتا ہے۔ جو روزہ ہے وہ ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے، جو روزہ ہے وہ ہماری بحالی ہے، جو روزہ ہے وہ ہمیں باپ سے ملاتا ہے، جو روزہ ہے وہ خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت کو ملاتا ہے، بناتا ہے۔ ہماری رفاقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا میل ملاپ خداوند کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے بندھن ٹوٹتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے جھوے ٹوٹتے ہیں، ہمارے خاندان بحال ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بحال ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو آستر نے روزہ رکھا، اپنے ملک کے لیے رکھا روزہ، تو خداوند نے اس ملک کو بحال کیا، کیونکہ آستر کے نیت کو خدا جانتا تھا کہ آستر نے کس نیت سے روزہ رکھا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے ایسا روزہ رکھنے کی تاکہ ہم دوسروں کے لیے کام آ سکیں۔ ایسا روزہ نہیں ہم روزہ رکھ کے سو جائیں، ہم روزہ رکھ کے اپنی خواہشات کو اپنی آگے رکھیں، اپنے جو عیش و عشرت ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے، نہ کہ اپنے لیے نہیں جینا بلکہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے روزہ رکھنا۔ جب ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھیں گے تو کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو کسی کی بھلائی چاہے گا تو میں تیری بھلائی چاہوں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خداوند اس کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارا خداوند جو آسمان پر ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ نہ کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو عجیب طریقے سے استعمال کریں، نہ کہ لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ بدی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ حسرت کے لیے، بدعتوں کے لیے، تفرقوں کے لیے استعمال کریں، بلکہ ہمارا روزہ ایسا روزہ ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے باعث سے برکت بن جائے۔ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے جب کوئی ہمیں دیکھے تو کہے واقعی یہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور ہمارا باپ جو آسمان پر ہے پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے تو اس کا اجر آسمان سے ہمیں ملتا۔ ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر میرے عزیزو دیکھیے آپ کے آس پاس کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے، آپ کو اس روزے کا اجر ملے گا۔
اگر آپ کے آس پاس کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی دیکھ بھال کیجئے تو خداوند آپ کو اجر دے گا۔ اگر کوئی بہن بھائی مشکلات میں، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ روزے میں ہے تو آپ اس کی ہیلپ کیجئے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیے، سٹینڈ لے لیجئے، تاکہ آپ کے روزے کو جو آسمان پر باپ بیٹھا ہے اس کا اجر دے گا۔ نہ کہ آپ روزہ رکھ کے آپ گھر میں مرغے گوشت کھا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اچھی اچھی ڈشیں کھا رہے ہیں، تو بہت سارے بہن بھائی جو کھانے سے محروم ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا روزہ نہیں ہمیں رکھنا، ہمیں روزہ رکھنا ہے دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے لیے کام آ سکیں، دوسروں کے لیے باعث سے برکت بن سکے، ہم بیٹیاں اور بیٹے خداوند کے کہلائے جائیں۔ جیسے خداوند نے دریغ نہ کیا اور اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا، ایسی محبت کیجئے، ایسا پیار کیجئے، ایسا روزہ رکھیے۔ ہمارے یسوع نے بھی روزے رکھے، اس نے تو بلکہ ایک ہی رکھا 40 دن کا، 40 دن اور 40 رات اس نے کچھ نہ کھایا پیا، اور روح اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جا سکے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہت ساری آزمائش آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، دکھ آ سکتے ہیں۔ گھبرائیے مت، ڈریے مت، شرمائیے مت، اور کھڑے ہو جائیے تاکہ اس جنگ کو جیتیے اور کہیے خداوند تو مجھے قوت دے تاکہ میں تیرے ساتھ میل ملاپ کر سکوں، اپنا نام کتاب حیات کے اندر لکھوائیے۔ جب ہم اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے اور زیادہ ٹائم اپنے خداوند کو دیں گے تو خداوند جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ ہمیں برکت دے گا اور اس روزے کا اجر دے گا، آپ کے روزے کا جواب دے گا۔ یہ مت مایوس ہوئیے کہ ہم نے روزہ رکھا، ہمیں جواب نہیں ملا۔ بعض طور تھوڑی سی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، خداوند ہمیں اس کا جواب ضرور دے گا۔ ایک روزے پہ آپ کو جواب نہیں ملا، دوسرے پہ ضرور ملے گا، دوسرے پہ نہیں ملا، تیسرے پہ مل جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے دل کو مایوس مت کرنا، پریشان مت ہونا، دکھ میں مت رہنا کہ میں نے تو روزے رکھے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ لیکن آپ اچھی نیت سے روزہ رکھیے، کسی کو دکھ پہنچانے والا روزہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے والا روزہ نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ والا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت، پیار، اطمینان، سکون، تسلی والا روزہ ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے آپ مبارک ٹھہریں، باعث سے برکت بن جائے، آپ کا خاندان باعث سے برکت بن جائے۔ اگر آپ کی بہن بھائی مشکلات میں ہے، آپ ان کے لیے روزہ رکھیں تاکہ خداوند ان کو بحال کرے، تاکہ وہ باعث سے برکت بن جائے، تاکہ وہ مبارک ٹھہریں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا کیونکہ آپ نے کوشش کی اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و کار کے لیے آپ نے قدم اٹھایا، آپ نے وہ سٹیپ اٹھایا تاکہ آپ ان کے لیے مبارک بن گئے۔ میرے عزیزو، آج شام جو اس کلام کو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے خداوند سے دعا کیجئے اور خداوند سے کہیے خداوند تو مجھے ایسا روزہ رکھنا سکھا جو تجھے پسند ہے، نہ کہ میری مرضی پوری ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں جب روزہ رکھوں تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو نہ بگاڑوں، بلکہ میں تیرے حضور کیا کروں، خوشحالی سے، بحالی سے، ترقی سے، سرفرازی سے تیرے حضور پہنچوں اور تیرے حضور مبارک ٹھہروں، باعث سے برکت بن جاؤں۔ جیسا تو چاہے میں ویسا روزہ رکھوں، جیسا تو چاہے میں ویسی بیٹی بن جاؤں، جیسا تو چاہے میں ویسا بیٹا بن جاؤں۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، کسی کے ساتھ برا مت کیجئے، آپ روزے میں ہیں اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیے، اس کے ساتھ اچھے سے بات چیت کیجئے، اسے کہیے کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پھر دے دینا۔ میرے عزیزو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کیجیے۔ روزے کے درمیان جو روزہ ہے وہ آپ کو بحال کرتا ہے، روزہ آپ کو خداوند کی طرف لے کر چلتا ہے، جو روزہ ہے وہ آپ کو خداوند سے ملاتا ہے، جو روزہ ہے وہ پاک روح کو آپ کی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں جاتا ہوں اور تیرے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ اس مددگار کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے، اس مددگار کو اپنے گھر بلائیے، اس مددگار کو اپنی زندگی کے اندر پکار لیجیے، تاکہ پھر آپ کی زندگی ویران نہیں رہے گی، مایوس نہیں رہے گی، پریشان نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے اے تھکے مندے بوجھ کے دبے دلو میرے پاس آؤ میں تجھے آرام دوں گا۔ اس کا جوا نرم اور ملائم ہے۔
آپ اس کا جوا اپنے اوپر لے لیجئے. آپ حلیم ہو جائیے, فروتن ہو جائیے, عاجزی ہو جائیے, جیسا ہمارا خداوند چاہتا. ہمارے خداوند نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, روزے رکھے, دعا کی, یہاں تک کہ صلیب پر اس نے اپنی جان ہماری خاطر دے دی. ہم ایسے بن جائیں. ہم یسوع کی مانند تو نہیں بن سکتے, لیکن میرے عزیزو ہم اس کا چولا تو اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں, ان کے لفظوں کو تو اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں, اس کی باتوں کو تو اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں, اس پر عمل تو کر سکتے ہیں. میرے عزیزو آج شام ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. روزہ ایسا روزہ رکھیں جو آپ کو باپ کے ساتھ ملا ہے. جب آپ دعا کریں پوشیدگی میں جائیں, اپنے کمرے کو بند کر لیں, کسی کے ساتھ بات چیت نہیں بلکہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھائیں, اپنا زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزاریں, اپنی آنکھ کو خداوند کی طرف لگائیں, اس کی صلیب کی طرف لگائیں, اس پر اپنی آنکھیں اٹھا لیں, تاکہ جو آسمان پر باپ بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھے گا اور اس کا اجر وہ دے گا, کیونکہ اس کے پاس ہی اجر ہے اور کوئی انسان نہیں آپ کو اجر دے گا. جب آپ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی, جب آپ اچھائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی, جب آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. میرے عزیزو ہمیں ایسی سوچ رکھنی ہے جیسا ہمارا خداوند ہے, جیسا ہمارا خداوند سوچتا ہے ہمیں ویسی سوچ رکھنی, کیونکہ خداوند نے کہا کہ میری مانند بنو جیسا میں ہوں. میرے عزیزو ہمیں آج شام اپنے خداوند کی مانند بننا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھنا ہے اور خداوند سے فریاد کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے روزہ رکھنا سکھا, مجھے بات کرنی سکھا, مجھے چلنا سکھا, مجھے اٹھنا سکھا, مجھے بیٹھنا سکھا. اے خداوند جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بن جاؤں, میں ویسی بن جاؤں, نہ کہ میرے اندر گمانڈ آئے, تکبر آئے, نافرمانی آئے, بدلحاظی آئے, ناپاکی آئے. اگر ہماری زندگیوں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ مسائل آ بھی رہا ہے تو خداوند کے آگے منت کیجئے, اپنی بحالی کے لیے, ترقی کے لیے روزہ رکھیے تاکہ آپ مبارک ٹھہر سکیں, نہ کہ وہ اس ریاکار کی طرح بن جائیں. جو ریاکار ددکارا جاتا ہے, جو پہچانا جاتا ہے, جو شرارت کے مکے مارتا ہے, جو شرارتی انسان بن جاتا ہے, جو لڑائی جھگڑے کو سامنے لے آتا ہے, جو اپنے آپ کو واضح کرتا ہے, ایسا یسوع کو پسند نہیں. وہ یسوع چاہتا ہے کہ میری مانند بنو, میرے جیسے بنو. جو آدمی پوشیدگی میں دعا کرتا ہے اس کی دعا خدا کے حضور بخور کی مانند پہنچتی ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے. ہمیں اس کی مانند بننا ہے, اپنی دعا کو اس کے حضور رکھنا ہے, نہ کہ اوروں کی طرح اپنے آپ کو گرانا ہے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اٹھانا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے مبارک بن سکے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے مبارک بن سکے, بہن بھائیوں کے لیے مبارک بن سکے. آج بہت سارے بہن بھائی, بیٹیاں بیٹے روزے رکھ رہے ہیں تو لیکن وہ دکھاوے کے بھی کچھ رکھ رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, رسومات کی طرح روزے رکھ رہے ہیں. میرے سیزن نہیں, آپ پورا سال میں روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی بحالی کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بیویوں کے لیے, شوہروں کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اپنی ماں کے لیے, بھائی کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بیٹیوں بیٹوں کے لیے رکھ سکتے ہیں, عزیز و کار کے لیے رکھ سکتے ہیں, رشتہ داروں کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں روزہ. اگر آپ چاہیں تو جیسا خداوند چاہتا ہے ہم ویسا روزہ رکھیں, نہ کہ ہماری مرضی ہو بلکہ میرے اور آپ کے آسمانی باپ کی مرضی پوری ہو. کیونکہ جیسے یسوع نے کہا اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, اسی طرح ہمیں اپنے باپ کی مرضی کو لینا ہے اپنی زندگی کے اندر, نہ کہ ہمیں رشتہ داروں کی مرضی کو لینا ہے. نہیں جی نہیں, ہم نے اتنے بجے روزہ رکھنا ہے اور اتنے بجے کھولنا ہے. لیکن میرے عزیزو جب تک آپ کے خدا کا روح نہ آپ سے بات کرے, اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے باپ کی مرضی کے مطابق روزہ رکھا ہے کہ اے باپ میں نے یہ تیرے آگے درخواست رکھی ہے تو اس درخواست کو سن اور مجھے جواب دے.
تو ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ اس کا جواب دے گا۔ اگر آپ باپ کی مرضی کا روزہ رکھیں گے تو باپ آپ کو جواب ضرور دے گا۔ وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اسرائیل کا خدا ہر وقت جاگتا رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے اور ہمیں ایک اچھی بھیڑ بننا ہے، تاکہ اس کے کلام میں لکھا ہے میری بھیڑ میری آواز سنتی ہے۔ ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے اور اپنے دل میں لینا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند ہماری حفاظت کرے گا اور ہماری نگاہ بانی وہی کرے گا۔ خداوند کا پاک روح آج شام ہماری زندگیوں کے لیے مبارک اور باعث برکت ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے قوم میراث میں دے دوں گا۔ میرے عزیزو، آج شام ہم خداوند سے کہیں گے خداوند تو مجھے ایسا روزہ رکھنا سکھا جیسا تو چاہتا ہے، نہ کہ میری مرضی ہو پوری ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج شام اپنے سروں کو جھکائیے اور آنکھوں کو بند کیجیے تاکہ خداوند سے ہم ایسا روزہ مانگے جیسا روزہ ہمارا خداوند چاہتا ہے، ویسی مدد مانگے جیسا ہمارا باپ چاہتا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور خداوند کی شکر گزاری کیجیے۔ خدا قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے تیرے حضور آتے ہیں، تمام زندگیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے اس کلام کے لیے، اس بیج کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جتنی جانوں نے آج رات تیرے کلام کو سنا، اور خداوند دیکھ یہ کلام جتنی جانوں تک پہنچا، تو خداوند ان کو برکت دے، تو ان کو روزہ رکھنا سکھا، تو ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھا۔ خداوند ان کی مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے جب تم میرے بیٹے کے نام سے مانگو گے تو تجھے مل جائے گا۔ خداوند آج شام ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے ان تمام زندگیوں کے لیے برکتوں کو چاہتے ہیں، سلامتی کو چاہتے ہیں، بحالی کو، ترقی کو چاہتے ہیں، روزے کو رکھنے کے لیے خداوند تجھ سے قوت چاہتے ہیں، تجھ سے زور چاہتے ہیں، تو ان کو زور بخش، طاقت دے، ہمت دے، تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ تو تمام زندگیوں کو چنا اور بلیس کرنا مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔